अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वीडियो देखने से पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नीचे मौजूद बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि हमारी वीडियोस बाकायदगी से आपके पास पहुंचती रहें। अब्दुल्ला बिन मोतिम और उसके दो ईसाई जासूसों ने एक मौजज़ानुमा कारनामा कर दिखाया। वो इस तरह था कि अब्दुल्ला बिन मोतिम ने दो बड़े होशियार किस्म के ईसाइयों को तैयार किया कि अब अगर रूमी बाहर आकर हमला करें तो ये दोनों ईसाई आगे बढ़कर इस तरह उनसे जा मिलें जैसे वो इधर से भागकर उनके पास चले गए हों। ये तो यूरोपी मौर्रिखों और मुबस्सिरों ने भी लिखा है कि उस दौर के अरबों में एक खुसूसी ज़हानत थी जो किसी और कौम में कम ही पाई जाती थी। अब्दुल्ला बिन मोतिम ने इसी जहानत को बरूए कार लाकर यह स्कीम तैयार की थी। उसने इन दोनों ईसाइयों को यह बताया था कि वो शहर के अंदर जाकर ये जाहिर करें कि वो अपने ईसाई भाइयों के साथ आ गए हैं और मुसलमानों के खिलाफ लड़ेंगे, लेकिन उन्हें अंदर जाकर ईसाई कबाइल के सरदारान से मिलना और उन्हें अपने सालार अब्दुल्ला बिन मोतिम का ये पैगाम देना था कि वो मुसलमानों की मदद करें और रूमियों के साथ रहते हुए उनके खिलाफ हो जाएं, तो उन्हें माले गनीमत में से वही हिस्सा दिया जाएगा जो मुसलमानों को दिया जाता है। और इसके अलावा शहर से जितने रूमी कैदी मिलेंगे और उनकी जितनी औरतों को लोनियों और कनीजों के तौर पर पकड़ा जाएगा वो सब की सब ईसाइयों को दे दी जाएंगी। अब्दुल्ला बिन मोतिम ने इन दोनों ईसाई जासूसों को जो पैगाम दिया था उसमें यह भी कहा था कि हम ये शहर आखिरकार ले ही लेंगे। अगर हमारी ये पेशकश कबूल न की तो किसी एक भी ईसाई से कोई मुरव्वत नहीं की जाएगी और हम सबको गुलाम बनाकर मदीना ले जाएंगे। अल्लाह की मदद शामिल हाल हो तो हालात खुद ही साजगार हो जाते हैं। 3-4 दिनों बाद रूमियों ने एक बार फिर बाहर आकर हमला किया। मुजाहिदीन ने हमलावरों को घेरे में लेने और अकब में जाकर दरवाजे पर कब्जा करने की भी कोशिश की, लेकिन रूमी इतने मोहतात थे कि ज्यादा आगे आते ही नहीं थे। मुजाहिदीन ने उन रूमियों की हालत खासी बिगाड़ दी थी और रूमी बहुत सी लाशें और जख्मी बाहर छोड़कर वापस चले गए। दोनों ईसाई जासूस भी उनके साथ शहर में दाखिल हो गए। उन दोनों ने बनु तगलब, बनु अयाद और बनु नमर के सरदारों से खुफिया मुलाकातें की और उन्हें अब्दुल्ला बिन मोतिम का पैगाम दिया। ये बड़े होशियार जासूस थे, दूसरों को अपने जेरे असर करने के लिए ये बड़ी महारत रखते थे। उन्होंने इन सरदारों को बताया कि मुसलमानों के लश्कर में फारसियों के खिलाफ लड़कर उन्हें मुसलमानों ने इतनी दौलत दी है जो उनकी आने वाली नस्लों के लिए भी काफी होगी। ऐसी बहुत सी बातें करके और कुछ सब्ज बाग दिखाकर उन सरदारों को राम कर लिया। एक तो उन जासूसों का कमाल था कि सरदारों ने अब्दुल्ला बिन मोतिम की पेशकश कबूल कर ली, दूसरे वो ये भी देख रहे थे कि रूमी हौसला हार बैठे हैं और नुकसान भी उठा रहे हैं। और फिर शहर के लोग थे जो इस कदर तंग आ गए थे कि उन्होंने रूमियों को परेशान करना शुरू कर दिया था। ये मुहासरे का 40वां दिन था। एक रात किसी ईसाई ने देखा कि रूमियों ने दजला में कश्तियां इकट्ठी कर ली हैं और उनमें सामान लाद रहे हैं और अपने बीवी बच्चों को भी बिठा रहे हैं। साफ पता चल गया कि वो कश्तियों से दरिया पार करेंगे और इस तरह वो चोरी छुपे भागेंगे। दोनों ईसाई जासूसों को पता चला तो दरिया की तरफ खुलने वाले दरवाजे से उनके लिए निकल आना कोई मुश्किल काम न था। उन्होंने निकलने का तरीका यह इख्तियार किया कि अंदर से कुछ सामान उठाया जो बाहर जाकर एक कश्ती में रखा। वो तो एक हुजूम था जो कश्तियों में सामान लाद रहा था। उन दोनों जासूसों ने कश्तियों में सामान रखा और रात की तारीकी से फायदा उठाते हुए वहां से निकल आए और अपने सालार अब्दुल्ला बिन मोतिम को इस सूरत हाल से आगाह किया। तुम दोनों एक बार फिर अंदर चले जाओ। अब्दुल्ला बिन मोतिम ने उन जासूसों से कहा, अपने ईसाई सरदारों से कहो कि वो दरवाजों पर कब्जा कर लें और 2 दरवाजे खुले रखें। दोनों जासूस फिर दरिया के किनारे चले गए। वहां से अंदर जाना कोई मुश्किल न था। ईसाई सरदार खुद भी मुसलमानों की मदद करने पर उतर आए थे और उन्होंने अपने कबीलों को भी तैयार कर लिया था। ज्यादा देर नहीं गुजरी थी कि अंदर के ईसाइयों ने 2 दरवाजे खोल दिए। अब्दुल्ला बिन मोतिम ने यूं किया कि अपना आधा लश्कर उन दरवाजों से शहर में दाखिल किया और आधे लश्कर को दरिया की तरफ भेज दिया। शहर में हड़बोंग और अफरा तफरी बपा हो गई। रूमियों को पसपाई का हुक्म मिल चुका था, इसलिए वो दरिया की तरफ खुलने वाले दरवाजे से भागने लगे। वो मुतमईन थे कि कश्तियां तैयार हैं जो उन्हें दजला के पार ले जाएंगी। वो जब उस दरवाजे से निकल रहे थे तो उन्हें मालूम न था कि वो बड़ी तेजी से मौत के मुंह में जा उतरे हैं। आगे मुजाहिदीन तलवारें और बर्छियां लिए उनके इंतजार में तैयार खड़े थे। उन्होंने बाहर निकलने वाले रूमियों को काटना और बर्छियों से छलनी करना शुरू कर दिया। पीछे से उन ईसाइयों ने जो उनके अपने साथी थे उन्हें काटना शुरू कर दिया। रात भर मुसलमान और ईसाई रूमियों का कत्लेआम करते रहे। सुबह हुई तो शहर के अंदर और बाहर रूमियों की लाशों के सिवा कुछ नजर नहीं आता था। ईसाई सरदार अब्दुल्ला बिन मोतिम से मिले। खुदा की कसम, अब्दुल्ला बिन मोतिम ने उन सरदारों से कहा, मैं तुम्हें उससे ज्यादा दूंगा जो मैंने वादा किया था। इन कश्तियों में जितना मालो असबाब है वो उठा लो और अपने कबीलों में तकसीम कर दो। ये ख्याल रखना कि किसी की हक तलफी ना हो। शहर में जितनी औरतें और बच्चे रह गए हैं वो सब के सब तुम्हारे हैं, लेकिन मैं तुमसे इस्लामी रसूम की पाबंदी कराऊंगा।
وہ یہ ہے کہ کسی عورت کے ساتھ زیادتی نہ ہو اور کوئی بچہ لاوارث اور محتاج نہ رہ جائے۔ ان عورتوں کے ساتھ شادیاں کرو اور ان کے بچوں کو زندہ رہنے کا پورا حق دو۔ 3 مورخوں نے لکھا ہے کہ جب عبداللہ بن موتم کے جاسوسوں نے عیسائی سرداروں سے بات کی تھی تو ان تمام عیسائیوں نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ کسی اور مستند مورخ نے یہ بات نہیں لکھی۔ یہ قابل یقین بھی نہیں لگتا کہ عیسائیوں نے اتنی جلدی اسلام قبول کر لیا تھا۔ عیسائیت ایک ٹھوس مذہب کی حیثیت رکھتا تھا، اس کے پیروکاروں کا اجتماعی طور پر اسلام قبول کرنا قابل یقین نہیں لگتا۔ بہرحال ایک خطرہ جو اس طرف سے تیار ہو رہا تھا وہ وہیں ختم ہو گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اس حکم کے پیچھے کہ فارسیوں کے تعاقب میں آگے نہ بڑھا جائے ایک ایسی دانش مندی تھی جس کا سب کو بعد میں احساس ہوا۔ اگر سعد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاص فارسیوں کے تعاقب میں پہاڑیوں میں چلے جاتے تو تکریت کے رومیوں نے جس طرح عیسائی قبائل کو اپنے ساتھ ملا لیا تھا، اسی طرح عراق کے مفتوحہ علاقوں کے لوگوں کو بھی اپنے ساتھ ملا کر عراق میں بغاوت پھیلا سکتے تھے، اور پھر انہوں نے پہاڑی علاقے میں پھنسے ہوئے سعد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاص کے لشکر پر عقب سے حملہ کر دینا تھا۔ اس کے فوراً بعد ایک اور طرف سے خطرہ آ گیا۔ یہ خطرہ قرقیسیہ سے سر اٹھا رہا تھا۔ یہ شہر عراق اور شام کی سرحد پر دریائے فرات اور چھوٹے سے ایک دریا خابور کے سنگم پر واقع تھا۔ اس کی اطلاع بھی سعد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاص کو قبل از وقت مل گئی۔ انہوں نے اسی وقت تیز رفتار قاصد کو مدینہ بھیج کر امیر المؤمنین کا حکم لیا کہ قرقیہ پر حملہ کر دیا جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حکم بھیجا کہ عمرو بن مالک کی قیادت میں 5000 کا لشکر قرقیہ بھیج دیا جائے۔ عمرو بن مالک نے وہاں جا کر قرقیہ تھوڑی سی مزاحمت کے بعد فتح کر لیا، اور اس کے ساتھ ہی حارث بن یزید کو 2-2500 سوار دے کر ایک اور چھوٹے سے شہر کی طرف بھیج دیا، کیونکہ وہاں سے بھی اطلاع آئی تھی کہ دشمن حملے کی تیاری کر رہا ہے۔ پھر اطلاع ملی کہ فارس کی فوجیں ایک اور شہر ماسبدان میں اکٹھی ہو رہی ہیں۔ وہاں زرار بن خطاب کو بھیجا گیا۔ فارس کی فوج شہر سے باہر آ گئی اور کھلے میدان میں بڑی خونریز لڑائی ہوئی، لیکن زیادہ تر خونریزی فارسیوں کی ہوئی۔ فارسیوں کا جرنیل بھی مارا گیا، وہ زرار بن خطاب کے ہاتھوں مارا گیا تھا۔ عراق کی فتح کی تاریخ ایسی مختصر نہیں کہ اسے اتنے کم وقت میں سمیٹا جا سکے۔ یہ داستان جو پیش کی جا رہی ہے صرف ان سالاروں سے تعلق رکھتی ہے جنہوں نے عراق کے شمالی، مغربی اور مشرقی حصے فتح کیے تھے۔ جنوبی علاقوں میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عتبہ بن غزوان کو بھیجا تھا۔ ان کے ساتھ ایک اور سالار عرفہ بن ہرسمہ بارقی تھے۔ یہ ابلا کو روانہ ہوئے۔ ابلا ایک مشہور اور بڑی مصروف بندرگاہ تھی۔ خلیج فارس کے راستے وہاں چین اور ہندوستان کے تجارتی جہاز لنگر انداز ہوتے تھے۔ شہر میں ہندوستانی تاجروں کی تعداد خاصی زیادہ تھی۔ یہی وہ مقام ہے جہاں آج کل بصرہ آباد ہے۔ تاریخوں سے معلوم ہوتا ہے کہ فارسیوں نے یہاں فوج کچھ کم ہی رکھی تھی۔ وہ زیادہ تر فوج کو قادسیہ کے علاقوں میں استعمال کر رہے تھے۔ عتبہ اور عرفہ نے ابلا پر چڑھائی کی تو فارسی دفاع میں تو ڈٹ کر لڑے، لیکن وہاں چین اور ہندوستان کے تاجروں کی خاصی تعداد تھی۔ انہوں نے شہر سے نکل جانے میں عافیت سمجھی۔ وہ ہلکا پھلکا سامان لے کر شہر سے نکلے۔ دروازہ کھلنے کی دیر تھی کہ مسلمان لشکر شہر میں داخل ہو گیا۔ محمد حسنین ہیکل نے متعدد مورخوں کے حوالے دے کر لکھا ہے کہ عراق کے جنوبی حصے میں عتبہ نے جو فتح حاصل کی وہ ایسی دشوار نہ تھی جیسی قادسیہ اور مدائن کے علاقوں میں مثنہ بن حارثہ، سعد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاص اور دیگر سالاروں نے حاصل کی تھی۔ وہ تو فتوحات کا ایک سلسلہ تھا جس میں مجاہدین نے بے درگ قربانیاں دیں۔ یہ تفصیلات ہم بیان کر چکے ہیں۔ عتبہ بن غزوان نے ابلا کا مشہور، بڑا اور امیر شہر لے لیا تو اس نے بھاگتی ہوئی فارسی فوج کا تعاقب کیا۔ فارس کی فوج نے دریا پار کر لیا۔ مجاہدین نے فارسیوں کو پل تباہ کرنے کی مہلت نہ دی اور ان کے تعاقب میں دریا پار کیا اور ان سے ایک بڑا قصبہ دست میسان لے لیا۔ اس قصبے میں ایک فارسی سردار تھا۔ اس کی ایک نوجوان بیٹی بہت ہی خوبصورت تھی۔ عتبہ نے اس لڑکی کو اپنے قبضے میں لے لیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہ خبر سن کر پریشان ہو گئے۔ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ مدائن اور جلولہ سے مال غنیمت آیا تھا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ رو پڑے تھے۔ انہوں نے کہا تھا کہ میں ڈرتا ہوں کہ اتنی زیادہ دولت دے کر اللہ نے ہمیں بہت بڑے امتحان میں ڈال دیا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم لوگ دولت کے طلسم میں گرفتار ہو کر صراط مستقیم سے بھٹک جائیں۔ اب انہیں ایسی ہی رپورٹ ملی جس سے وہ ڈرتے تھے۔ انہوں نے اسی وقت ایک تیز رفتار قاصد کو یہ حکم دے کر بھیجا کہ عتبہ کو فوراً مدینہ بھیجو۔ عتبہ بن غزوان کو جو ہی حکم ملا وہ مدینہ کو روانہ ہو گئے۔ کئی دنوں کی مسافت طے کر کے وہ مدینہ پہنچا اور سیدھا امیر المؤمنین کی خدمت میں حاضر ہوا۔ ابن غزوان حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عتبہ سے پہلی بات یہ پوچھی، اپنا قائم مقام کسے مقرر کر کے آئے ہو؟ لشکر کے لیے مجاشع بن مسعود کو قائم مقام سالار مقرر کیا ہے۔ عتبہ نے جواب دیا، اور نماز پڑھانے کے لیے مغیرہ رضی اللہ عنہ بن شعبہ کو مقرر کیا ہے۔ خدا کی قسم ابن غزوان، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سخت غصیلی آواز میں کہا،
میں نے جو سنا وہ سچ سنا کہ فارسیوں کی چھوڑی ہوئی نعمتوں نے تمہارا دماغ تمہارے قبضے سے نکال دیا ہے۔ کیا مجاشع بدو نہیں ہے؟ کیا کسی بدو میں اتنی عقل ہے کہ وہ مجاہدین کے لشکر کا امیر اور مفتوحہ شہروں کے شہریوں کا حاکم بن سکے؟ مغیرہ نے مرغاب میں فارسیوں کو شکست دی تھی، لیکن امیر المؤمنین عتبہ نے کہا مجاشع کو میں فاتح فرات سمجھتا ہوں، اس کے قبیلے نے فرات کے کنارے فارسیوں کو شکست دی ہے۔ کیا تم نہیں سمجھ سکے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کوئی بدوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کسی صحابی پر امیر مقرر نہیں ہو سکتا، اور کسی بدوی میں اتنی دانش مندی اور اتنا تدبر ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ ابلا جیسے بڑے شہر کا امیر مقرر کر دیا جائے۔ مغیرہ رضی اللہ عنہ نے مرغاب کے میدان میں فارسیوں کو جو شکست دی تھی وہ کوئی معمولی سی لڑائی نہیں تھی، بڑا ہی خونریز مارکا تھا۔ فارسیوں نے تو جیسے قسم کھا لی تھی کہ وہ یہ جنگ جیت کر ہی رہیں گے۔ مغیرہ رضی اللہ عنہ اور ان کے مجاہدین کو بڑی سخت مشکل کا سامنا تھا۔ قریب تھا کہ مجاہدین کے پاؤں اکھڑ جاتے، مارکا ایسا گھمسان کا تھا کہ مجاہدین کی ترتیب بکھر گئی تھی۔ اچانک اللہ کی مدد آ گئی۔ یہ مدد اس طرح آئی کہ پہلو کی طرف سے ایک لشکر گھوڑے سر پر دوڑاتا آ رہا تھا، ان میں پیادے بھی تھے، اور اس لشکر نے پرچم زیادہ تعداد میں اٹھا رکھے تھے، ان میں زیادہ تر پرچم سبز رنگ کے تھے۔ اس لشکر کو دیکھ کر فارسی اس خطرے کے پیش نظر مارکے سے نکلنے لگے کہ مسلمانوں کی کمک آ رہی ہے۔ فارسیوں نے سنبھلنے کی کوشش کی تو مجاہدین نے زندگی کا آخری مارکا لڑنے کے انداز سے ان پر غالب آنا شروع کر دیا۔ کمک جو آئی تھی اس نے مجاہدین کا کام آسان کر دیا۔ فارسی بری طرح پسپا ہونے لگے اور آخر مرغاب کے میدان میں بے انداز لاشیں اور زخمی چھوڑ کر بھاگ گئے۔ یہ کمک کوئی باقاعدہ مجاہدین کا لشکر نہیں تھا، بلکہ یہ مجاہدین کی بیویاں، جوان بیٹیاں، بہنیں وغیرہ تھیں جو اس زمانے کے دستور کے مطابق لشکر کے ساتھ جایا کرتی تھیں۔ اسلام کی بیٹیوں نے دیکھا کہ ان کے مردوں کے قدم اکھڑ رہے ہیں اور فارسی غالب آتے جا رہے ہیں، تو ان خواتین نے اپنے آنچلوں کے پرچم بنا لیے۔ ان کے پاس ہتھیار موجود تھے، فارسیوں کے گھوڑے بھی موجود تھے۔ سالار کا حکم لیے بغیر ان خواتین نے پہلو سے حملہ کر دیا۔ مغیرہ رضی اللہ عنہ کی یہ فتح کوئی معمولی فتح نہ تھی۔ کچھ اس فتح کی وجہ سے اور زیادہ تر اس لیے کہ مغیرہ رضی اللہ عنہ صحابی تھے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے انہیں ہی امیر لشکر مقرر کر دیا۔ عتبہ بن غزوان کو مدینہ میں کئی دن گزر گئے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس سے کہا کہ وہ اپنے محاذ پر واپس چلا جائے۔ عتبہ نے کچھ عذر اور بہانے پیش کر کے محاذ پر جانے سے معذوری کا اظہار کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سمجھ گئے کہ یہ کیوں واپس نہیں جانا چاہتا، امیر لشکر مغیرہ ہی رہے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے مخصوص انداز میں عتبہ کو حکم دیا، تم آج ہی محاذ کو روانہ ہو جاؤ، مجھے یقین ہے کہ تم امیر المؤمنین کی حکم و دولی نہیں کرو گے۔ عتبہ نے حکم و دولی کی جرت نہ کی اور اسی روز روانہ ہو گیا، لیکن عراق کے محاذ تک نہ پہنچ سکا، کیونکہ بطن نخلہ کے مقام پر کسی ایسی بیماری میں مبتلا ہو گیا کہ جانبر نہ ہو سکا۔ یہاں ہم کچھ اور اہم دلچسپ باتیں سنانا ضروری سمجھتے ہیں۔ مجاہدین کو عراق میں مہینے نہیں بلکہ کچھ سال گزر گئے تھے۔ ایک روز جلولہ، حلوان، تکریت اور موصل سے 3-4 مجاہدین مدینہ آئے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ملے۔ خدا کی قسم، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے انہیں دیکھ کر کہا، تمہاری صورتیں بدلی بدلی سی لگتی ہیں۔ قادسیہ اور مدائن سے کچھ لوگ آئے تھے، میں نے ان کے چہروں میں بھی یہی تبدیلی دیکھی ہے، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ یہ وہاں کی آب و ہوا کا اثر ہے امیر المؤمنین، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا جواب ملا۔ ہاں مجھے یاد آیا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، حذیفہ بن جمان نے مجھے ایک بار مدائن سے لکھا تھا کہ یہاں عربوں کے پیٹ پچک گئے ہیں اور جسم سوکھتے چلے جا رہے ہیں اور چہروں کی رنگتیں بھی پھیکی پھیکی پڑ گئی ہیں۔ میں نے ایک بار سعد بن وقاص سے پوچھا تھا، میرا خیال ہے کہ حذیفہ بن جمان نے سعد رضی اللہ عنہ کے کہنے پر ہی مجھے خط لکھا تھا، میں اس کا کچھ انتظام کرتا ہوں۔ عراق دریاؤں، ندیوں اور ہرے بھرے جنگلات اور سبز پوش پہاڑیوں کا خوبصورت خطہ تھا۔ ظاہر ہے کہ اس خطے میں نمی زیادہ تھی جو عربوں کو راس نہیں آ سکتی تھی، کیونکہ عرب کے لوگ صحرا کی خشک فضاؤں میں رہنے کے عادی تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مجاہدین کی صحت سے متعلق خاصی تشویش کا اظہار کیا اور سعد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاص کو ایک طویل خط لکھا۔ اس کے کچھ الفاظ یہ تھے، عربوں کو وہی آب و ہوا راس آئے گی جو ان کے اونٹوں کو راس آتی ہے۔ کوئی ایسا خطہ تلاش کرو جس میں خشکی اور تری ایک جیسی ہو۔ یہ بھی خیال رکھو کہ میرے اور اس خطے کے درمیان کوئی دریا اور کوئی پل حائل نہ ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس پیغام میں پوری وضاحت کی تھی کہ ایسی جگہ تلاش کرو جو صحرا کی طرح خشک ہو لیکن اس میں صاف ستھرے پانی کی نہریں اور چشمے بھی ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دوسرا مقصد یہ تھا کہ جو خطہ تلاش کیا جائے اس کے راستے میں سمندر یا دریا حائل نہ ہو تاکہ کوئی مدد یا کمک بھیجنے کی ضرورت پڑے تو رکاوٹ نہ ہو۔ سعد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاص نے موصل سے عبداللہ بن موتم اور جلولہ سے قیقہ بن عمرو کو بلا کر
حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا پیغام سنایا اور انہیں کہا کہ وہ کوئی مقام تلاش کریں۔ ان دونوں سالاروں نے اسی وقت فیصلہ دے دیا کہ کوفہ ایسا مقام ہے جو فرات کے قریب ہونے کی وجہ سے سرسبز اور شاداب بھی ہے، اور صحرا بھی اتنا قریب ہے جو اس علاقے کی نمی کو زیادہ بڑھنے نہیں دیتا کہ عربوں کی صحت پر برا اثر پڑے۔ دوسرے سالاروں نے بھی اس تجویز کی تائید کی اور سعد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاص اسی وقت کوفہ کو روانہ ہو گئے۔ وہاں انہوں نے ایک بلند جگہ منتخب کی اور حکم دیا کہ یہاں مسجد کی تعمیر شروع کر دی جائے۔ عربوں کا اپنا ہی ایک انداز ہوا کرتا تھا۔ ایک تیر انداز کو مسجد کی جگہ کھڑا کر کے کہا گیا کہ وہ چاروں طرف ایک ایک تیر پھینکے۔ تیر انداز نے کمان میں تیر ڈال کر چاروں طرف ایک ایک تیر چھوڑا۔ سعد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاص نے کہا کہ جہاں جہاں تک تیر پہنچے ہیں اس تمام جگہ کا بازار اور آبادی بنا دی جائے۔ مسجد تعمیر ہوئی۔ اس کی چھت کے نیچے جو ستون رکھے گئے وہ کسرا کے محل سے لائے گئے تھے، اور مسجد کی تعمیر ایک فارسی معمار نے کی تھی۔ یہ معمار اس خاندان سے تعلق رکھتا تھا جس خاندان نے کسرا کے محل تعمیر کیے تھے۔ اس معمار نے مسجد کے قریب ایک بڑا ہی خوبصورت مکان تعمیر کیا جس میں بیت المال کی تعمیر بھی شامل تھی۔ اس عمارت کا نام قصر سعد رکھا گیا۔ مجاہدین کے لشکر کو اجازت دے دی گئی کہ وہ اس علاقے میں اپنے اپنے مکان تعمیر کر لیں، لیکن اس سے پہلے سعد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاص نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو لکھا کہ انہوں نے ہیرا اور فرات کے درمیان کوفہ کو منتخب کر لیا ہے، جہاں خشکی اور نمی برابر ہیں، اور مجاہدین سے کہہ دیا گیا ہے کہ وہ یہاں آ کر آباد ہو جائیں۔ اس پیغام میں سعد رضی اللہ عنہ نے یہ بھی لکھ کہ مجاہدین نے آ کر اپنے اپنے خیمے نصب کر لیے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس پیغام کا جواب یہ دیا کہ لشکر کا مرکز اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ لشکر کی حفاظت کر سکے۔ اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ خیموں کی بجائے بانسوں کے مکان بنائے جائیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا مقصد دراصل یہ تھا کہ عرب کے لوگ بلند و بالا اور خوبصورت مکانوں میں رہنے لگے تو ان کے دماغ اسی طرح خراب ہو جائیں گے جس طرح دولت خراب کیا کرتی ہے۔ وقت گزرتا چلا گیا۔ اس علاقے میں بانس کی کمی نہیں تھی۔ مجاہدین نے اس علاقے کے کاریگروں کی خدمات حاصل کر کے بانسوں کے مکان بنا لیے۔ یہ سب مکان ایک دوسرے سے ملے ہوئے تھے۔ کسی بھی تاریخ میں یہ واضح نہیں کہ وجہ کیا ہوئی، یا عربی لوگ اس قسم کے مکانوں میں رہنے کے عادی نہیں تھے اور کسی سے کوئی بے احتیاطی ہو گئی۔ ہوا یہ کہ اچانک ایک مکان میں آگ بھڑک اٹھی اور دیکھتے ہی دیکھتے بانسوں کی یہ بستی جل کر راکھ ہو گئی۔ سعد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاص نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو پیغام بھیجا اور یہ اجازت مانگی کہ لوگ اینٹوں اور پتھروں کے مکان بنا لیں۔ ہاں، اینٹوں اور پتھروں کے مکان بنانے کی اجازت دے دو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پیغام کا جواب دیا، لیکن سختی سے حکم جاری کرو کہ کوئی شخص 3 کمروں سے زیادہ مکان نہ بنائے اور دیواریں اونچی نہ ہوں۔ تم سنت کے پیچھے چلو، دولت تمہارے پیچھے چلے گی۔ مجاہدین نے اینٹوں اور پتھروں کے مکان تعمیر کروانے شروع کر دیے۔ تاریخوں میں لکھا ہے کہ چند ہی برسوں میں یہ بستی اتنی خوبصورت بلکہ عظیم الشان ہو گئی کہ ہیرا جو عظمت و شوکت میں یکتا تھا اس بستی کے مقابلے میں بجھ کے رہ گیا۔ پھر کوفہ کو ہی اسلامی سلطنت کا دارالخلافہ بنا دیا گیا۔ سعد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاص مدائن سے کوفہ منتقل ہو گئے اور نئے مکان میں رہنے لگے۔ انہوں نے خود ہی اس جگہ کے ارد گرد بازار بنوائے تھے جہاں تاجروں کی آمد و رفت شروع ہو گئی۔ شور و غل اتنا ہوتا تھا کہ سعد رضی اللہ عنہ پریشان ہو گئے۔ انہوں نے معمار کو بلا کر کہا کہ مجھے اس شور و غل اور ہنگامے سے نجات دلاؤ۔ میں اس شور و غل کو بند نہیں کر سکتا۔ اس شور و غل کے لیے میرے گھر کے دروازے بند کر دو۔ معمار نے اس مکان میں کچھ ایسے اضافے کیے کہ یہ چھوٹا سا ایک محل بن گیا۔ اس کے آگے معمار نے ایک مضبوط اور نہایت خوبصورت دروازہ لگا دیا جو بند ہوتا تھا تو ذرا سا بھی شور اس کے اندر نہیں آتا تھا۔ ایک بار وہاں سے کوئی شخص مدینہ آیا اور امیر المؤمنین سے ملا۔ کوفہ کے متعلق بات چلی تو اس شخص نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بتایا کہ امیر لشکر سعد رضی اللہ عنہ نے محل جیسا مکان تعمیر کروایا ہے اور اب اس کے سامنے ایک محل جیسا دروازہ لگوایا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ بات سنی تو ایک صحابی محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ کو بلایا۔ ابن مسلمہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے انہیں کہا، ابھی کوفہ روانہ ہو جاؤ۔ سعد کے مکان کے دروازے کو بغیر پوچھے آگ لگا دینا اور پھر یہ خط اسے دے دینا اور وہیں سے واپس آ جانا۔ محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ اسی وقت روانہ ہو گئے۔ لمبی مسافت کے بعد کوفہ پہنچے۔ سعد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاص کو اطلاع ملی تو انہوں نے انہیں بلایا۔ وہ سعد رضی اللہ عنہ کے گھر گئے لیکن اس کے اندر جانے سے انکار کر دیا۔ سعد رضی اللہ عنہ باہر آئے اور انہیں کہا کہ وہ اندر چل کے پہلے کھانا کھا لیں۔ محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ نے انکار کر دیا اور دروازے پر تیل پھینک کر آگ لگا دی۔ سعد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاص اس خیال سے چپ رہے کہ یہ کوئی حکم ہے جس کی تعمیل ہو رہی ہے۔ ابن مسلمہ رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا خط سعد رضی اللہ عنہ کو دیا۔
انہوں نے خط پڑھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے لکھا تھا، مجھے اطلاع ملی ہے کہ تم نے اپنے لیے محل تعمیر کرایا ہے اور اسے ایک خوبصورت قلعے کی شکل دی ہے اور تم نے اس کا نام قصر سعد رکھا ہے۔ میں سمجھ سکتا ہوں کہ تمہارے دروازے پر ان لوگوں کے لیے رکاوٹ پیدا ہو گئی ہے جو تم تک پہنچنا چاہتے تھے۔ یہ تمہارا محل نہیں، یہ تمہاری اور امت کی ہلاکت کا محل ہے۔ اس میں تم نے بیت المال تعمیر کروا کے اسے اپنے محل کا ایک حصہ بنا ڈالا ہے۔ بیت المال پر باقاعدہ پہرا کھڑا کیا جاتا ہے۔ اس پہرے کی وجہ سے تمہارے محل میں بھی کوئی داخل نہیں ہو سکتا۔ بیت المال کو فوراً وہاں سے ہٹا دو تاکہ جو کوئی تم تک پہنچنا چاہے اس کے لیے پہرے کی وجہ سے روک ٹوک نہ ہو۔ اپنے اور لوگوں کے درمیان کوئی رکاوٹ نہ رکھو۔ دروازہ جل رہا تھا۔ سعد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاص نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا حکم نامہ پڑھ کر محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ کو بتایا کہ انہوں نے یہ دروازہ کیوں لگوایا تھا۔ انہوں نے کہا کہ میں اس ملک کا امیر ہوں اور امیر لشکر بھی ہوں۔ مجھے اطمینان اور سکون چاہیے کہ میں صحیح فیصلے کر سکوں اور لوگوں کی بھلائی کے لیے سوچ سکوں۔ محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ مدینہ واپس آئے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بتایا کہ وہ حکم کی تعمیل کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بتایا کہ سعد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاص نے کیا عذر پیش کیا ہے اور اس قسم کا دروازہ لگانے کی وجہ کیا تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی عظمت ملاحظہ ہو۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ انہوں نے جو حکم دیا تھا وہ بالکل صحیح تھا۔ انہوں نے محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ انہیں یہ عذر قبول کر لینا چاہیے تھا۔ اندھا دھند حاکم کے حکم کی تعمیل نہیں کرنی چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، اگر تم نے اپنی آنکھوں سے کوئی اور صورتحال دیکھی تھی اور اس کی صحیح وجہ تمہیں معلوم ہو گئی تھی تو تم میں اتنی سوجھ اور اتنی جرت ہونی چاہیے تھی کہ میرے حکم کی تعمیل نہ کرتے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسی وقت سعد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاص کو پیغام بھیجا کہ انہوں نے جو عذر اور جو وجہ بتائی ہے وہ قبول کی جاتی ہے اور وہ اپنا مکان پہلے کی طرح رہنے دیں۔ یہ تھا مسلمانوں کا کردار جس نے انہیں عراق اور شام سے رومیوں اور فارسیوں کا صفایا کرنے کی طاقت دی۔ دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔